अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत पर नूर राजपूत की एपिसोड नंबर 18 का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दें। आप लोग फिर लाइक नहीं करते और रीड करके आराम से चुपचाप निकल जाते हैं। प्लीज़ ये ना किया करें। मेरी मेहनत होती है बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग में। आप ये देख लें कि बैक टू बैक में एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग एक प्यारा सा छोटा सा लाइक कर दें, ठीक है? तो चलें स्टार्ट करते हैं। गर्दीसी टेक्सटाइल के वसी दफ्तर में रात का गहरा सन्नाटा किसी अनदेखे बोझ की तरह हर शय पर जमा हुआ था। सुनसान राहदारियों में सिर्फ दीवार दीवार पर लगी घड़ी की टक टक की आवाज़ गूंज रही थी, जो वक्त के बेरहम सफर का ऐलान कर रही थी। अपने ऑफिस के ऐन वक्त में महंगे बलूत की लकड़ी से बनी वसी और अरीज मेज के पीछे अरसल बुरहान गिरदीजी बैठा था। इसका चेहरा तेज रोशनी वाली टेबल लैंप की जद में था, जिससे इसकी पेशानी पर पड़ी फिक्र की लकीरें और आंखों के गिर्द पड़े स्याह हल्के मजीद नुमाया हो रहे थे। मेज पर कागज का एक अंबार था। बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस के पेचीदा क्लेम फॉर्मेट्स और सप्लायर्स के खतूत का ढेर। फैक्ट्री में लगने वाली आग ने गर्देजी टेक्सटाइल की कमर तोड़कर रख दी थी, और अब इस डूबते हुए जहाज को बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अरसल के कंधों पर थी। वो पिछले कई हफ्तों से दिन को रात और रात को दिन किए हुए था। हवा में ठंडी कॉफी की तल्ख महक और जहनी थकन का एहसास रचा बसा था। वो एक फाइल पर झुका आदाद और शुमार में खोया हुआ था कि अचानक दफ्तर के भारी दरवाजे पर एक मोहताज सी दस्तक हुई। इस वक्त यहाँ किसी की आमद मतवक्को हो सकती थी। इसने थके हुए अंदाज में सर उठाया। आ जाएं। दरवाजा खुला और एक वजूद अंदर दाखिल हुआ। इन्हें देखकर अरसल की आंखें हैरत से फैल गईं। वो अपनी जगह जैसे जम सा गया। बाबा आप इस वक्त? बुरहान गिरदेजी दरवाजे में खड़े थे। आग लगने के सानहे के बाद आज वो पहली बार दफ्तर आए थे। इनके कंधे मामूल से कुछ ज्यादा झुके हुए थे। चेहरे पर एक ऐसी नकाहत और सादगी थी जो देखने वाले को तरस खाने पर मजबूर कर दे, मगर इनकी आंखों में एक ऐसी गहरी मक्कारी छुपी थी जिसे पढ़ना हर किसी के बस की बात न थी। तुम रात गए तक क्यों खुद को हलकान करते हो? मुझसे रहा नहीं क्या? सोचा देखा हूँ। आवाज में शफकत और फिक्रमंदी घुली हुई थी। अरसल तेजी से अपनी कुर्सी से उठा और इनका हाथ थाम दिया। आपको यहाँ आने की जहमत नहीं करनी चाहिए थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो इन्हें सहारा देकर मेज के सामने रखी आरामदा कुर्सी पर बिठाते हुए बोला। इसके लिए अब इसका बाप सब कुछ था, और इस हकीकत से अक्सर बेखबर था कि इनका हालिया हार्ट अटैक अभी एक शातिराना चाल से ज्यादा कुछ नहीं था। अब कैसी तबीयत? जब अपनी उम्र भर की कमाई को यूं राख बनते देखो तो सांस में बोझ लगती है। बुरहान गर्देजी ने एक ठंडी आह भरते दफ्तर का जायजा लेने लगे। सब कैसा चल रहा है? कुछ संभलने की उम्मीद है? अगले कुछ लम्हे काम के मुतालिक गुफ्तगू होती रही। अरसल नहीं अरसल इन्हें तफसील से बताता रहा कि वो किस तरह नुकसान पर काबू पाने और कारोबार को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। बुरहान गर्देजी खामोशी से सुनते रहे। इनका चेहरा हर लम्हे मजीद संजीदा और मुतफक्कर होता जा रहा था। जब इन्हें एहसास हुआ कि माहौल पूरी तरह से इनके हक में है, तो इन्होंने असल मौजूद छेड़ा। घर पर तो इन बातों का मौका ही नहीं मिलता। मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता था। अरसल ने सवालिया नजरों से इन्हें देखा। इरम को कब वापस लाने का इरादा है? 3 साल होने को हैं। ये नाम सुनते ही अरसल के जबड़े भिज गए। इसके खुश शक्ल चेहरे के जाविये एकदम बिगड़ गए। हवा में एक तनाव सा फैल गया। इरम इसकी बीवी थी, वो औरत जिसके लिए इसके बाप ने इसे फजर को छोड़ने पर मजबूर किया था, और जिसकी सच्चाई शादी की पहली रात ही इस पर खुल गई थी कि इसकी शादी जबरदस्ती हुई है और वो किसी और को चाहती है। इसी धोखे ने अरसल को इतना तोड़ा था कि वो मुल्क छोड़कर चला गया था और अब 3 साल बाद लौटा था। मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसकी आवाज में सर्द नहरी और जब्त की इंतहा थी। मेरे साथ धोखा हुआ है बाबा। मैंने आपकी मर्जी की खातिर शादी तो कर ली, लेकिन मैं ऐसी लड़की के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता जिसके दिल और सोच पर कोई और काबिज हो। इन्होंने गहरी नजरों से इसे देखा, जैसे इसके जख्मों की गहराई माप रहे हों। फिर इनके चेहरे पर शदीद शर्मिंदगी के तासुरात उभरे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अरसल, बहुत ज्यादा। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो बेटा। इनकी आवाज भर आ गई। सुनते ही अरसल तड़प उठा था। नहीं बाबा, आप ऐसे मत बोलें प्लीज। वो झुककर इनके हाथ थाम गया था। आपसे आपकी कोई गलती नहीं है। ये मेरी किस्मत का खेल है। आप खुद को इल्जाम मत दें।
انہوں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے، اب ہتھوڑا مارنے کا وقت تھا۔ وہ لڑکی، کیا نام تھا اس کا؟ انہوں نے جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جسم تو تم پسند کرتے تھے۔ اس سوال پر ارسل کے حواس پر جیسے بجلی گری۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ فجر۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ یہ نام ایک سرگوشی کی صورت پھسلا۔ ہاں وہی۔ انہوں نے برہان نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ کن اکھیوں سے وہ ارسل کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لے رہے تھے۔ کوئی رابطہ ہے تمہارا اس سے؟ نہیں۔ ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ فجر اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال چکی تھی۔ برہان گردیزی کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے ارسل کو ساکت کر دیا۔ تم چاہو تو اس سے شادی کر سکتے ہو ارسل، مجھے اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہجہ بناوٹی تھکا ہوا تھا۔ ان حالات نے میری کمر توڑ دی ہے، اب میری کوئی ضد، کوئی انا باقی نہیں رہی۔ ارسل کے سر پر جیسے کسی نے پوری عمارت گرا دی ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے فجر کے نام پر گھر میں طوفان کھڑا کر دیا تھا؟ برہان گردیزی اپنی اداکاری میں کمال رکھتے تھے۔ وہ مزید گویا ہوئے، ہاں بیٹا، مجھے اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا ارادہ، کیا اداکار تھا یہ شخص؟ ارسل کو خود کو سنبھالنے میں چند لمحے لگے۔ اس کی آواز بمشکل نکلی، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ فجر کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ چھوڑی ہوئی عادتوں، چیزوں اور لوگوں کو دوبارہ نہیں اپناتی تھی۔ یہ سن کر مسٹر برہان کے چہرے پر دلی افسوس کے تاثرات اتر آئے تھے، جیسے انہیں ارسل کی محرومی کا شدید دکھ ہوا ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تو پھر ایک کام کرو، اس بات اسے بات چیت بڑھاؤ۔ پہلے کام کے حوالے سے تم اس کے ساتھ بزنس کرو۔ میں نے سنا ہے اس کا فیشن ہاؤس آج کل بہت نام کما رہا ہے۔ یوں تم دونوں کی دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ ارسل شوق پر شوق سہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی کولیبریشن کرو، کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرو۔ اور اب اسے شطرنج کے چالیں سمجھا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ تمہارے لیے کتنی پاگل تھی، یہاں تک آئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکے۔ یقیناً وہ تمہیں اب بھی پسند کرتی ہوگی، بس اس کی انا بیچ میں ہوگی۔ تم ایک قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم آگے آئے گی۔ ارسل ساکت بیٹھا رہا، سنتا رہا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس کا باپ اسے اس کی محبت واپس دلانے کی بات کر رہا تھا یا اپنے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچانے کے لیے فجر کی کامیابی کی سیڑھی استعمال کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے اندر امید اور بے یقینی کی ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ برہان گردیزی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سوچنا اس بارے میں، کبھی کبھی ڈوبتے کو تنکے کا نہیں پورے جہاز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارسل وہیں اپنی جگہ بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کے کانوں میں اپنے باپ کے آخری الفاظ پہنچ رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے فجر کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جسے اس نے 3 سال پہلے خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیا تھا۔ فخر اسے گھر چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ جا چکا تھا۔ فلک گاڑی سے اتر کر اندر آئی تو لاؤنج میں فاخرہ اسے منتظر ملی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 مگ اور چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ اس کی انتظار کر رہی تھی۔ کیسی رہی تقریب؟ فاخرہ نے چائے کا مگ اسے پکڑایا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر کی جانب بھاگی اور پھر چند منٹ بعد لوٹی۔ فاخرہ نے اس کی چائے گرم کر دی تھی۔ اب بتاؤ کیسا رہا سب؟ وہ متجسس تھی۔ بس ٹھیک ہی تھی، تھک گئی ہوں۔ فلک نے مگ لیتے ہوئے صوفے پر خود کو گرا دیا تھا۔ رجب کیسا لگا؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فلک نے ایک پھیکی سی نظر اس پر ڈالی۔ وہی جیسا قبیلے کا ہر دوسرا مرد ہوتا ہے، انا پرست اور حاکمیت جتانے والا۔ فاخرہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ فخر تو اس کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ بھائی تو کریں گے ہی تعریف، مردوں کو مردوں کی یہی ادائیں تو بھاتی ہیں۔ فلک کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں جس پر اس کا حق ہو۔ اس کے لہجے میں حکم تھا۔ اسے بہت زیادہ توقعات نہیں تھی، مگر پھر بھی عجب کی آخری باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ تم جانتی ہو ہمارے ہاں کا ماحول، مرد کا تھوڑا رو بھی اس کی پہچان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں عزت دے گا۔ رئیس کے تجربے کی وجہ سے ہر کسی کو شک کی نظر سے مت دیکھو۔ اس کے منہ سے رئیس کا نام سن کر فلک کے اندر کچھ ٹوٹا۔ میں 13 سال ایک ایسے ہی روپ والے مرد کے نام پر بیٹھی رہی جس کے لیے میرا وجود ایک رسمی معاہدے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب مجھ میں ہمت نہیں کہ کسی اور کی انا کو سہارا دوں۔ وہ تلخ ہو رہی تھی۔ فاخرہ نے اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن رجب رئیس نہیں ہے،
एक मौका तो देकर देखो। इसने मुझसे मेरा नंबर इस तरह मांगा जैसे कोई हुक्म दे रहा हो, जैसे इनकार की कोई गुंजाइश ही ना हो। मैं तो इसमें क्या गलत था? वो तुम में दिलचस्पी रखता है, तुमसे रिश्ता रखना चाहता है। फाखरा को उस पर हैरत हुई। ये दिलचस्पी नहीं, ये कब्जा करने की ख्वाहिश है। फलक ने तलखी से कहा, मुझे ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मुझे अपनी जागीर समझे। मैं थक गई हूँ ऐसे मर्दों से। सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ वक्त दो। फलक ने नफी में सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ नहीं सोचना। फाखरा ने गहरा सांस लिया और खामोश हो गई। वो जानती थी कि इस वक्त बहस करना बेकार था। फलक मासी के जख्मों में घिरी हुई थी और हाल की ये दस्तक इसे खौफजदा कर रही थी। गाड़ी तरन्नुम हाउस के घर की तरफ जाने वाली पुरसकून सड़क पर मुड़ गई थी। वो किन अखियों से फजर को देख रहा था, जो खामोशी से बाहर देख रही थी। वैसे बड़ी हैरत की बात है, वली ने आखिरकार कहा। फजर ने सवालिया नजरों से इसे देखा। क्या? यही कि जिसकी आज बातें नहीं खत्म हो रही थी। इसने आज पूरी तकरीब में मुझसे दो जुमले भी ढंग से नहीं बोले। ये तवानाई बचाकर कहाँ ले जानी है? इसके लहजे में शिकायत से ज्यादा छेड़छाड़ थी। मैं तो अपनी तवानाई हर किसी पर जाया नहीं करती। बार बार क्यों भूल जाती हैं कि मैं शौहर हूँ? मुफ्त का शौहर कहना ठीक रहेगा? इसका अंदाज भी तपाने वाला था। चले, शुक्र है आपको इस बात का एहसास तो है, मुफ्त में मिला हूँ, मगर हूँ बड़ा कीमती। देखना, लोग रश करेंगे आप पर। वो इसके एतमाद पर हैरान हुई। क्यों भला? फजर ने बेनियासी से पूछा। रुख इसकी जानिब मोड़ा। क्योंकि डिफाल्ट पीस हर किसी की किस्मत में नहीं होता। इसने फखरिया ये अंदाज में कहा और फिर लहजा नरम करते हुए पूछा, मजाक एक तरफ, लेकिन सच में आप खुश तो है ना? इस अचानक संजीदा सवाल पर फजर चौंकी। ये वली का खास अंदाज था, हंसी मजाक की तितली जैसे जुमलों के बीच एक संजीदा और गहरा जुमला चुरा लेना। किस बात से? वो धीरे से बोली। इसी बात से कि मैं आपको मिल गया हूँ। वली ने गाड़ी के गेट के सामने रोकते हुए कहा। इसकी आंखों में अब कोई शरारत नहीं, सिर्फ एक गहरी अपनायत भरी चमक थी। क्यों? तुम सोने के बने हो? आईब्रोज काकर पूछा। वो हंस दिया। नैन्सी कहती थी कॉलेज में लड़कियां मुझ पर मरती थी। इसने किस कदर संजीदगी से कहा। फजर ने एक नजर इसे देखा। ऐसी लड़कियां मर ही जाएं तो बेहतर है। वो तब गई। पता नहीं क्यों, और मेरा क्या होगा? तुम्हें तो मैं संभाल लूंगी। बेसाख्ता इसके लबों से फिसला, मगर अगले ही पल इसे एहसास हो चुका था वो क्या बोल गई। वली के चेहरे पर दुनिया जहान की चमक उमड़ आई। वो बेसाख्ता हंस दिया। मेरा मतलब मेरा ये मतलब नहीं था। तड़प कर सफाई दी। बेगम, आप मुझे संभाल लें, आपकी दुनिया मैं संभाल लूंगा। इसने स्टीयरिंग पर चेहरा टिकाते किस कदर दिलकशी से कहा। गेट खुल चुका है, अंदर चलो। वो रुख मोड़कर बोली। खुद पर हजार मलामतें भेजी। वो गाड़ी घर के अंदर ले गया था। जब वो अपनी साड़ी संभालते हुए उतरने लगी तो इसने गाड़ी लॉक कर दी। फजर ने तेवरी चढ़ाकर इसे देखा। पूछेंगी नहीं आप मुझे कैसी लगती हैं? वो संजीदा था, अलबत्ता आंखों की अलूही सी नरम चमक कायम रही। फजर ने कंधे उचका दिए। दिल लगती है, जान लगती है, जहान लगती है। वो हौले से हा, बाएं हाथ से इसके गाल को सहलाते हुए बोला। फजर कई लम्हे इसे देखती रही। गुड नाइट, वो मोहब्बत से बोला। साथ ही गाड़ी का लॉक टक से खुल गया। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। कभी कभी कुछ बात कभी कभी कुछ बातों के जवाब नहीं होते, वहां खामोशी बेहतर रहती है। वक्त ऐसा दरिया है जो कभी रुकता नहीं, और इस दरिया के बहाव ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में सबकी जिंदगियों के किनारे बदल डाले थे। तकरीब की रात जैसे एक संगीत मील थी, जिसके बाद हर कोई अपनी नई राह पर गामजन हो गया था। फजर अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कॉस्ट्यूम्स पर नए डिजाइन्स को हतमी शक्ल दे रही थी। इसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से हरकत कर रही थी और चेहरे पर मुकम्मल अमनाहक और अपनी दुनिया में मगन थी। एक ऐसी ही दुनिया जिसने इसने अपने खून पसीने से बनाया था। तभी मेज पर रखे इंटरकॉम की तेज घंटी घंटी ने इसकी तवज्जो तोड़ी थी। इसने कदरे झंझलाकर रिसीवर उठाया। यस मैडम, आपके लिए किसी अरसल बुरहान की कॉल है। वो आपसे फौरन बात करना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज उभरी। एक लम्हे को दुनिया साकत हो गई। अरसल बुरहान ये नाम नहीं था, माजी का एक गहरा जख्म था जो अचानक हरा हो गया। फजर के हाथ में रिसीवर लड़सा। इसके चेहरे का रंग जो लम्हा भर पहले कामयाब की तमकनत से चमक रहा था, एकदम फक हो गया। 3 साल, पूरे 3 साल और कुछ महीने गुजर चुके थे। जो शख्स कभी इसकी सबसे बड़ी चाहत और फिर सबसे बड़ी नफरत था, आज इसकी याद कैसे आ गई? ऐसे में किसी शख्स को नहीं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानती। इसकी आवाज बमुश्किल निकली। दोबारा इनकी कॉल आए तो कह दीजिएगा मैं मसरूफ हूँ।
اس نے ریسیور پٹخ دیا جیسے کسی زہریلے سانپ کو خود سے دور کیا ہو، مگر دماغ میں کھلبلی مچ گئی۔ ماضی کے وہ دو ماضی کے وہ تمام منظر ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس کے وعدے، اس کا انکار، اس کی بے وفائی اور وہ ذلت جو فجر کے حصے میں آئی تھی۔ وہ شخص شادی شدہ تھا، پھر آج کیوں اسے فون کیا تھا؟ ابھی وہ اپنے بکھرے ہوئے حواس متجمع کر رہی تھی کہ انٹرکام کی گھنٹی دوبارہ بجے گی، اس بار زیادہ ضد اور تسلسل کے ساتھ۔ فجر نے آنکھیں میچ کر خود کو پرسکون کیا، ریسیور اٹھایا۔ میڈم، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے بات نہیں کی تو وہ خود مینار آ جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں بہت ضروری ہے۔ فجر کے جبڑے بھیج گئے، دماغ فوراً الٹ گیا۔ ٹھیک ہے، کرواؤ بات، اس نے سرد لہجے میں کہا اور خود کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ اس نے اپنی پیٹھ سیدھی کی، چہرے پر ایک پیشہ ورانہ اثر تاثر سجایا، جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ اب 3 سال پرانی بے سہارا فجر نہیں تھی، وہ مینار فیشنز کی مالک تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لائن جڑ گئی۔ ہیلو، اس کی آواز برف کی طرح سرد اور بے تاثر تھی۔ کیسی ہو فجر؟ دوسری جانب سے ایک ایسی آواز آئی جس میں حد درجہ مٹھاس اور اپنائیت بھولی ہوئی تھی۔ یہ وہی لہجہ تھا جس نے کبھی فجر کو اپنا گرویدہ کیا تھا، آج یہی لہجہ زہر کی طرح محسوس ہوا۔ فجر کے لبوں پر ایک استضاحیہ مسکراہٹ ابھری جو اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ ہیزل آنکھوں میں آج بھی اذیت گھلی تھی۔ معاف کیجیے گا، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس نے لہجے میں مکمل غیر شناسائی سمو کر پوچھا۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، شاید ارسل کو ایسے استقبال کی امید نہیں تھی۔ میں ارسل برہان گردیزی ہوں، گردیزی ٹیکسٹائلز کا ڈائریکٹر۔ آپ؟ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا نام اور عہدے پر زور دیا۔ اوہ، گردیزی ٹیکسٹائلز، فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ اب بھی کاروباری اور فاصلے پر تھا۔ فجر، کیا تم مجھ سے نارمل طریقے سے بات نہیں کر سکتی؟ اس کے لہجے میں اب ایک التجا تھی۔ میں ہمیشہ ایسے ہی بات کرتی ہوں، شاید آپ نے غلط نمبر ملا لیا ہے۔ آپ کو کس سے کام ہے؟ ارسل نے ایک گہری سانس لی جس کی آواز فجر کو صاف سنائی تھی۔ ہماری کمپنی تمہاری کمپنی کے ساتھ ایک کولیبریشن کرنا چاہتی ہے۔ ہم ایک نیا کپڑا لانچ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مینار اسے ڈیزائن کرے اور کچھ کاسٹیومز تیار کرے۔ پروجیکٹ کی تفصیلات میری کمپنی کو ای میل کر دیں، اگر ہمیں دلچسپی ہوئی تو آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ اس نے ارسل کی بات کاٹی، فون بند کر کے ریسیور واپس اپنی جگہ پر رکھا، مگر اس کی نظریں خلا میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ چہرے پر استضاء اور تلخ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا، وہ لمحہ جس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنا نام اتنا اونچا کرے گی کہ اس سے بچھڑنے والے، اسے ٹھکرانے والے اس تک پہنچنے کی خواہش کریں گے۔ اور آج ارسل برہان گردیزی خود چل کر اس کے دروازے پر آ گیا تھا۔ اس نے بے دم ہو کر خود کو کرسی کی پشت پر گرا دیا۔ آج ولی نہیں آیا تھا اور اسے اس وقت عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ دماغ ایک پل کے لیے معاف ہو گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کی زندگی میں اب ارسل کے لیے رتی برابر بھی جگہ نہیں تھی، لیکن اس کا یوں لوٹ کر آنا محض ایک کاروباری معاہدے کی وجہ سے تھا۔ یا وہ اس کی زندگی میں دوبارہ کوئی جگہ بنانے آیا تھا، یا پھر وہ اس کی محنت سے بنائی گئی دنیا کو برباد کرنے کے لیے لوٹا تھا۔ اس کا جواب صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا، اور فجر جانتی تھی کہ یہ وقت آسان نہیں ہوگا۔ شام کے سائے گہرے ہو کر رات کی سیاہی میں بدل رہے تھے۔ مینار فیشنز کی وسیع و عریض عمارت میں دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اب ایک عجیب سی خاموشی رچنے لگی تھی۔ ملازمین جا رہے تھے۔ آج ولی کی غیر موجودگی اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا کام جیسے بکھرا پڑا تھا۔ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ولی چٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا، آج پہاڑ جیسی لگ رہی تھی۔ کئی مہینوں میں یہ اس کی پہلی چھٹی تھی، اور آج ہی فجر کا احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے نظام کے لیے کتنا ناگردیز ہو چکا تھا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی اپنی پیشانی مسلتی، ہاتھ میں ڈیزائن کی فائل تھامے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہلکے بھورے رنگ کے کاٹن کے بیگی پینٹ پر گہرے بھورے رنگ کا ٹاپ، بال جوڑے کی شکل میں ایک ریشمی رومال میں قید، اور ٹاپ کی آستینیں بے پرواہی سے کوہنیوں تک چڑھی ہوئی۔ کلائی میں ایک نازک سا بریسلٹ اس کی ہر حرکت پر ہلکی سی چمک پیدا کر رہا تھا۔ اس کا پورا وجود مصروفیت اور تھکن کی تصویر بنا ہوا تھا۔ جیسے اس نے آخری چند سیڑھیاں عبور کی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے ویٹنگ ایریا کے صوفے پر وہ شخص بیٹھا تھا جس کے خیال سے ابھی اسے گھن آتی تھی۔ ارسل برہان گردیزی وقت جیسے ایک پل کو پھر سے تھم گیا تھا، بالکل صبح کے فون کال کی طرح۔ وہ اس کی یہاں موجودگی کی ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر ارسل کی نظریں بھی اس پر ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر یہ وہ کچے ذہن والی خوابوں میں رہنے والی ایک لڑکی کی خوبصورتی نہیں تھی۔
یہ ایک پراعتماد، خود مختار اور کامیاب عورت کے رتبے اور طاقت کی خوبصورتی تھی جو اس کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فجر نے ایک تیز نظر ارسل پر ڈالی، جس نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے کی ایک ناکام سی کوشش کی اور پھر اپنی توجہ گھبرائی ہوئی ریسپشنسٹ پر مرکوز کر دی جو تیزی سے اس کی جانب لپک رہی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں اتر کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری میڈم، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اطلاع نہ دی جائے۔ یہ انتظار کر لیں گے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے خاص دوست ہیں۔ وہ بیچاری اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ فجر نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو کر رہی ہو۔ پھر وہ ٹھوس قدم اٹھاتی ہوئے ارسل کی جانب بڑھی۔ قیمتی ڈریس، پینٹ اور شرٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح نقصک سے تیار تھا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر ارسل کی آنکھوں کی چمک جیسے اور بڑھ گئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی قریب آئی، ارسل نے مانوس لہجے میں سلام کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فجر کی آواز میں کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا۔ صبح کی گفتگو کے بعد اس کا یہاں چلے آنا اس کی ڈٹائی کی انتہا تھی۔ تم سے ملنا ضروری تھا، بات کرنی تھی، کام کے حوالے سے بھی۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی بے تکلفی تھی، جیسے ان سالوں میں کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروجیکٹ کی تفصیلات ای میل کر دیں۔ وہ اب واضح طور پر برہم نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور چہرے پر خون کا دباؤ بڑھنے سے ہلکی سرخی رنگت ابھر رہی تھی۔ اور یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود پر ضبط کی کھڑی تھی۔ فجر، کیا ہم بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ اس کی آواز میں ایک ملائمت تھی، ایک التجا تھی۔ میں آپ سے کسی قسم کی بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جائیں یہاں سے، یہ کہتے ہوئے واپس مڑنے لگی اور اس کی ہیزل آنکھوں کے آئینے میں شناسا سا کوئی رنگ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسے دیکھ کر ارسل کو ایک لمحے کے لیے اپنے اندر زندگی اترتی محسوس ہوئی۔ کاش اس نے یہ ہیرا نہ گوایا ہوتا۔ فجر پلیز، وہ بے اختیار اس کے پیچھے لپکا۔ وہ رکی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سرد مہری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مسٹر ارسل، اگر آپ یہاں سے ابھی اور اس وقت نہیں گئے تو میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ وہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکالیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ گردیزی ٹیکسٹائلز کے ڈائریکٹر کو یہ سب اچھا لگے گا۔ اس کا لہجہ سپار اور حتمی تھا، ایک ایک لفظ واضح اور دو ٹوک۔ ارسل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہ بے عزتی ناقابل برداشت تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا، جبکہ فجر کے لبوں پر ایک تلخ استضاحیہ مسکراہٹ اتری۔ میں جتنا برا کر سکتی ہوں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس کے ٹھنڈے بے رحم لہجے نے ارسل کے وجود پر جیسے برف کی سل رکھتی ہو۔ اس کا چہرہ خفت اور غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ وہ واقعی بدل چکی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے لیے آنسو بہاتی تھی، آج اسے اپنے سلطنت سے نکل جانے کا حکم دے رہی تھی۔ بزنس تو دور کی بات، وہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی روادار نہیں تھی۔ ارسل نے چند لمحے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی شدت کو محسوس کیا، اور پھر اس کے مردانہ انا جاگ اٹھی۔ اچھا نہیں کر رہی ہو تم، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ آؤٹ۔ فجر ایک قدم آگے بڑھی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم دیا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ ارسل ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس پر ایک آخری شکست خوردہ نظر ڈال کر تیزی سے شیشے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اسے دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، فجر کے مضبوطی سے بندھے ہاتھ بے دم ہو کر اس کے پہلو میں گر گئے۔ ریسپشن پر خاموشی چھا گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ارسل کا ذلت آمیز چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ آج اس نے اپنا ایک قرض چکا دیا تھا، مگر اس کی قیمت پر ملنے والا سکون بہت تکلیف دہ تھا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ گردیزی ٹیکسٹائلز کے ہیڈ آفس کی سب سے اونچی منزل پر بنے ایگزیکٹو دفتر میں ایک ناقابل برداشت تناؤ۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور یہ مقولہ اس وقت شیشے کی دیواروں والے اس کمرے میں مجسم نظر آ رہا تھا۔ ارسل برہان گردیزی اپنی چمڑے کی کرسی میں دھنسا جبڑے بھیچے بیٹھا تھا۔ اس کی سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور بازوؤں کی ابھری ہوئی نسوں کے ساتھ ساتھ گردن کی نسیں بھی غصے اور ذلت سے تنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جیسے اندر جلتی آگ کا عکس باہر بھی نظر آ رہا ہو۔ مینار فیشنز میں کوئی تذلیل کا زہر اس کے پورے وجود میں پھیل چکا تھا۔ تم ان لوگوں کی اصلیت سے واقف نہیں تھے ارسل۔ اب معلوم ہوا وہ لڑکی کس خاندان سے ہے، رئیس اورنگزیب کے خاندان سے۔ ان مغرور لوگوں کا سر کچلنے کا وقت آ گیا ہے۔ رجب رضا کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ وہ شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا نیچے
پھیلے شہر کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کا اگلا شکار ہو۔ اس کی آنکھوں میں دبی دبی چنگاریاں تھیں اور لہجے میں ایک حساب برابر کرنے والی تسکین۔ وہ ارسل کا پرانا دوست تھا، اور جب اسے پتا چلا کہ برہان گردیزی رئیس اورنگزیب کا پرانا کاروباری دشمن رہ چکا ہے تو اس نے فوراً سے ہاتھ ملا لیا۔ آج اس نے فجر اور رئیس کے خاندانی تعلق کی سچائی ارسل کے گوش گزار کی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لہجے میں اب ذاتی انتقام کی تلخی گھل گئی تھی۔ رئیس اورنگزیب نے میری بہن کو بے بھا کیا تھا اور پھر ڈرا دھمکا کر میری بہن کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ اب وقت ہے ان کی عورتوں کو رلایا جائے، ان کی شناخت، ان کے غرور کو مسخ کر دیا جائے۔ جازب لغاری رجب رضا کا بہنوئی تھا۔ یہ سن کر ارسل نے کوئی تاثر نہ دکھایا، مگر رجب کی ہر بات اس کے اندر اندر کی آگ پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ فجر کا وہ پراعتماد خوبصورت چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، مگر اب اس میں محبت یا چاہت کا شعبہ تک نہ تھا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی اسے اپنی دنیا کا محور بنا کر رکھا تھا، آج اس نے اسی کو اپنے دفتر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ ارسل کے دل میں جو محبت کی دبی ہوئی چنگاریاں دوبارہ جاگنے لگی تھی، وہ اب شدید غصے اور نفرت کے الاؤ میں بدل چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ تم اپنا بدلہ لو، ارسل کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ مجھے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، رجب مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ خیر، تمہاری اس ذاتی لڑائی کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ وہ پلٹا اور میز پر رکھے اپنے فون کو اٹھایا۔ اسٹرنگ پر چند لمحے انگلیاں پھیرنے کے بعد اس نے فون ارسل کے سامنے کر دیا۔ ایک ویڈیو پلے ہوئی۔ منظر کسی ریستوران کا تھا، تاریخ پرانی تھی۔ ویڈیو کا معیار بہت اچھا نہیں تھا، مگر کردار واضح تھے۔ فجر 3 سال پرانی، فجر اس کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ ارسل پلیز مجھے مت چھوڑیں، پلیز مجھ سے بات کریں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسو سے بھری تھی۔ ارسل جو کرسی میں دھسا ہوا تھا جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا، اس کی آنکھیں اسکرین پر گڑ گئیں۔ ویڈیو میں منظر آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ چھٹک رہا تھا۔ وہ فجر مینار فیشنز کی مغرور مالک اس کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اور وہ اسے ٹھکرا کر جا رہا تھا۔ یہ منظر صرف ولی کے کیمرہ نے قید نہیں کیا تھا، کسی اور نے بھی کیا تھا۔ وہ آج یہ ارسل کے سامنے تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کی سرخ آنکھوں میں ایک وحشی چمک ابھری۔ ذلت کا سارا احساس ایک لمحے میں برتری کے نشے میں بدل گیا تھا۔ یہ بزنس کی دنیا ہے میرے دوست، یہاں ایمانداری یا محبت سے کچھ نہیں ملتا، جھپٹنا پڑتا ہے، چھیننا پڑتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی یادداشت تمہارے بہت کام آئے گی۔ رجب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارسل جس نے پچھلے چند دنوں میں فجر کو دوبارہ پانے کی حسین خواب دیکھے تھے، اب اس کی انا چیخ چیخ کر اسے توڑنے پھوڑنے اور اپنے قدموں میں دوبارہ جھکانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ تمہارے پاس خود آئے گی، تمہارے قدموں میں پھر سے بیٹھی ہوگی جیسے پہلے بیٹھی تھی۔ ذرا اسے اس کا یہ ماضی یاد تو دلاؤ۔ رجب رضا کی آواز میں اتنی کمینگی تھی کہ اس کے زہر کا اثر سیدھا ارسل کی روح تک اتر گیا تھا۔ اس کے لبوں کے کونے دھیرے دھیرے سے ایک شفاف اور کمینی مسکراہٹ میں پھیل گئے تھے۔ ہاں، فجر معراج کو ہر حال میں اس کے آگے جھکنا تھا، دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے۔ الحمرا ہال کی مخملی پردوں اور گہرے رنگ کی قالینوں نے باہر کی دنیا کا شور اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ یہاں ایک الگ ہی کائنات آباد تھی۔ ہوا، لوبان اور عطر کی ملی جلی خوشبوؤں سے معطر تھی، اور فضا میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دھول کی گہری روحانی اور بے ساختہ تھاپ۔ چھت سے لٹکتے ہوئے فانوس کی مدھم زرد روشنی میں اسٹیج پر موجود ملنگ اور ایک وجد کے عالم میں تھے۔ رئیس پہلی قطار میں ایک آرام دہ صوفے پر براجمان تھا۔ اس کا جسم ساکن تھا، مگر اس کی داہنی ٹانگ ڈھول کی تھاپ کے ساتھ بے اختیار ہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی تاثر تھا جو ایک شطرنج کا کھلاڑی اس وقت سجاتا ہے جب وہ مخالف کو شہ مات دے چکا ہو اور اب اس صرف آخری چال چلنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اسٹیج پر صوفی رقص اپنے اختتام کو پہنچا اور اب دھمال کا آغاز ہوا۔ سبز اور نارنجی رنگ کے لمبے چوغوں میں ملبوس، گلے میں منکوں کی مالائیں اور ہاتھوں میں کڑے پہنے 4 فقیر آگے بڑھے۔ ان کے پیروں میں بھاری گھنگرو بندھے تھے، ان میں سے دو کے گلوں میں بھاری ڈھول لٹک رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ڈھول پر پہلی تھاپ لگائی، ایک ناقابل بیاں توانائی پورے ہال میں پھیل گئی۔ ولی جو رئیس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اس ماحول میں بھی بے چین تھا۔ اس کی نظریں بار بار اپنے فون کی اسکرین پر جاتی اور پھر رئیس کے پرسکون چہرے پر آ کر ٹھہر جاتی۔ اس وقت اتنا سکون صرف رئیس کے چہرے پر ہی ہو سکتا تھا۔ اچانک ڈھول کی آواز تیز ہوئی اور دھمال شروع ہو گئی۔ رئیس ولی کی طرف جھکا، اس کی آواز ڈھول کے شور میں بھی واضح تھی۔ تمہیں پتا ہے ولی، دھمال کے ان سب سٹیپس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
ابھی تک اس کا روحانی اشاروں سے کوئی پالا نہیں پڑا تھا۔ پہلا مرحلہ، دھمالی نے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے اور گلے میں لٹکا ڈھول بجاتے ہوئے تیزی سے گھومنے لگا۔ دوسرے ہاتھ اوپر کیے زور زور سے سر کو جھٹکا رہے تھے۔ یہ مرحلہ ہے مانگنے کا۔ دونوں ہاتھ اوپر، صرف اللہ سے مانگنے کا۔ یہ اعلان ہے کہ ہم کسی انسان سے نہیں، صرف اس قادر متق سے مانگتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سب سنو لینا چاہتے ہیں۔ ایک پل کے لیے منظر بدل گیا۔ ہزاروں واٹ کی فلڈ لائٹس نے پورٹ کے وسیع و عریض حصے کو دن کی طرح روشن کیا ہوا تھا۔ یہاں کی ہوا میں سمندر کی نمکین باس، ڈیزل اور مشینری کی تیل کی بو رچی ہوئی تھی۔ ایک دیو ہیکل کرین نے اٹلی سے آئے بحری جہاز سے آخری کنٹینر اٹھایا اور اسے احتیاط سے نیچے کھڑی ٹرالر پر رکھا۔ لوہے کے ٹکرانے کی گونج دور تک سنائی دی۔ کنٹینر کے دروازے پر رئیس گروپ کا لوگو چمک رہا تھا۔ اس کنٹینر سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ پراڈو میں عروزہ اور مراد بیٹھے تھے۔ مراد ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ اس کے عقابی نگاہیں ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ عروزہ ساتھ والی سیٹ پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس پر وہ لائیو ٹریکنگ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ مشین کی طرح کام کر رہی تھی جو صرف احکامات پر عمل کرنا جانتی ہے۔ مراد ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمے ہوئے تھے اور اس کی عقابی نگاہیں ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ عروزہ ساتھ والی سیٹ پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس پر لائیو ٹریکنگ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہی تھی جو صرف احکامات پر عمل کرنا جانتی ہے۔ ان کا قافلہ، جس میں آگے اور پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں، حرکت میں آنے کے لیے تیار تھا۔ یہ پہلا قدم تھا طلب کا۔ دھمال کے پہلے مرحلے کی طرح 4 ارب مالیت کے ہیرے جو افریقہ سے اٹلی اور اب اٹلی سے پاکستان پہنچے تھے، ان کی منزل سے صرف چند کلومیٹر دور تھے۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ دوسرا مرحلہ، الحمرا ہال میں ڈھول کی تھاپ بدل گئی۔ اب ملنگ صوفی رقص کی طرح ایک ہاتھ آسمان کی طرف اور دوسرا زمین کی طرف کیے ہوئے گھوم رہے تھے۔ اس کی رفتار میں اب بھی وہی شدت تھی، مگر انداز میں ایک توازن آ گیا تھا۔ اور جب وہ دیتا ہے، رئیس نے ولی کے کان میں کہا، تو ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے سے تقسیم کر دو۔ دایاں ہاتھ اوپر لینے کے لیے اور بایاں ہاتھ نیچے مخلوق میں بانٹنے کے لیے۔ یہی کائنات کا اصول ہے۔ یہ تقسیم کا مرحلہ ہے۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ یہ کسٹمر کلیئرنس ایریا تھا۔ ٹرالر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا اسکیننگ ٹنل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ پورے آپریشن کا سب سے نازک مرحلہ تھا۔ عروزہ کا دل دھڑک رہا تھا لیکن چہرہ سپاٹ تھا۔ مراد نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ کسٹم کا ایک سینئر آفیسر، جس کی جیب رئیس اورنگزیب نے مہینوں پہلے گرم کر دی تھی، مانیٹر روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے کنٹرول آپریٹر کی طرف دیکھا اور کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ ٹرالر اسکینر کے نیچے سے گزرا۔ اسکرین پر کنٹینر نے اندر رکھے ماربل کے دیو ہیکل بلاکس کے حیولے نمودار ہوئے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ایک بلاک کے عین مرکز میں جہاں ہیرے چھپائے گئے تھے، اسکرین پر کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ ایک بلیک ہول، ایک خاص جگہ۔ یہ ان کی ذہانت کا کمال تھا۔ افریقہ کے ہیروں کو اٹلی بھیجا گیا۔ وہاں ماربل کے ایک ٹھوس بلاک کو لیزر کٹر سے انتہائی صفائی سے کاٹا گیا۔ اس کے اندر ایک خلا بنا کر اسے لیڈ سیسے کی ایک باریک تہ سے لائن کیا گیا تھا جو ایکس رے کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ ہیروں کو واٹر پروف شاک پروف پاؤچز میں ڈال کر اس خلا میں رکھا گیا تھا اور پھر اسی ماربل کے ٹکڑے سے اسے دوبارہ جوڑ کر ایک خاص قسم کی ایپاکسی اور ماربل کے برادرے سے سیل کر دیا گیا تھا۔ جوڑ نظر آنا ناممکن تھا۔ اسکینر کی شعاعیں جب لیڈ سے ٹکراتی تو آگے نہیں جا پاتی تھی، جس سے اسکرین پر صرف ایک بے معنی دھبا یا خالی جگہ نظر آتی جسے ایک ماہر مگر بکا ہوا آپریٹر بآسانی نظر انداز کر سکتا تھا۔ سب کلیئر ہے، آپریٹر نے چائے پیتے ہوئے آفیسر کو بتایا۔ افسر نے اس بات میں سر ہلایا اور کنٹینر کو کلیئرنس کی مہر لگانے کا حکم دے دیا۔ رئیس نے ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا خزانہ وصول کر لیا۔ تیسرا مرحلہ،
دھمال اب اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ ملنگ اب پنجوں کے بل جھک کر اپنے پاؤں پوری قوت سے زمین پر مار رہے تھے، ہر ضرب پر جیسے زمین کانپ رہی تھی۔ ان کے چہرے پسینے میں شرابور تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ یہ مرحلہ بندگی کا ہے۔ انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں نیچے کرتا ہے اور وہی ہے جو اٹھاتا ہے۔ پاؤں کی ضرب زمین کو نہیں، ہمارے نفس کو توڑتی ہے۔ قافلہ اب شہر کی حدود سے نکل کر انڈسٹریل ایریا کی طرف جانے والی سنسان سڑک پر تھا۔ یہاں خطرہ بڑھ گیا تھا۔ مراد کی نظریں سائیڈ مرر پر جمی تھی۔ عروضہ مسلسل روٹ چیک کر رہی تھی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ ان کے آگے اور پیچھے چلنے والی سیکیورٹی گاڑیاں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھیں۔ یہ رئیس کا اپنا قانون تھا، اس کی اپنی حکومت، جہاں سرکاری ادارے اس کے اشارے پر جھکتے تھے اور اس کے اپنے محافظ اس کی سلطنت کی حفاظت کرتے تھے۔ 20 منٹ کی اس ڈرائیو میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ بالآخر وہ ایک بہت بڑے بغیر نام والے خفیہ گودام میں آہنی گیٹ کے سامنے پہنچے۔ گیٹ کھلا اور ٹرالر اندر داخل ہو گیا۔ رئیس اورنگزیب کی طاقت کے سامنے پورا سسٹم جھک چکا تھا۔ چوتھا مرحلہ۔ ڈھول کی آواز اب جنونی ہو چکی تھی۔ ملنگ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹ کے قریب لا کر تیزی سے باہر کی طرف جھٹک رہے تھے، جیسے وہ اپنے اندر کی ہر چیز کو نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے ہوں۔ اندر کچھ مت رکھو۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی۔ جو بھی ہے، زہر، محبت، نفرت، سب باہر نکال دو۔ اندر کا بوجھ ختم کر دو۔ جو اندر بچا وہی تمہارا اصل ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت ابھری۔ شاید وہ لمحہ جب انسان خود کے سامنے کھڑا ہو اور اپنا دوسرا چہرہ پہچان لے۔ گودام کے آہنی دروازے بند ہو چکے تھے۔ اب یہاں صرف مراد، عروضہ اور ان کے سب سے قابل اعتماد 4 لوگ موجود تھے۔ فورک لفٹر نے احتیاط سے مخصوص ماربل بلاک کو ٹرالر سے اتارا۔ اسے ایک مخصوص جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں تیز روشنی کا انتظام تھا۔ یہ کاریگر نے چھوٹے جدید اوزاروں کا بیگ کھولا۔ اس نے ڈائمنڈ ٹپ والے کٹر سے اس جگہ کو کاٹنا شروع کیا جہاں بلاک کو سیل کیا گیا تھا، جہاں چند منٹوں کی محنت کے بعد ماربل کا پلگ الگ ہو گیا۔ مراد نے آگے بڑھ کر اس پلگ کو ہٹایا۔ اندر لڈ کی لائننگ تھی۔ اس نے احتیاط سے ہاتھ ڈال کر اس کے بعد ایک ویکیوم سلیڈ پاؤچز نکالنے شروع کر دیے۔ ازوا نے ایک پاؤچ لیا، اسے کاٹا اور اس کے اندر موجود ہیروں کو ایک سیاہ مخملی کپڑے پر انڈیل دیا۔ گودام کی تیز روشنی میں وہ ہزاروں انکٹ ہیرے ایسے چمکے جیسے کسی نے آسمان کے سارے ستارے توڑ کر اس کپڑے پر بکھیر دیے ہوں۔ 4 ارب مالیت کے ڈارک سٹارز کا اصل ورژن اب اپنے مالک کے قدموں میں تھا۔ ان کے اندر کا بوجھ اب باہر آ چکا تھا۔ الحمرا میں دھمال کی کئی مزید مرحلوں کے بعد اچانک اختتام کو پہنچی۔ ڈھول کی تھاپ یخلت خاموش ہو گئی۔ ہال میں گہرا بھاری سکوت چھا گیا تھا۔ ملنگ اسٹیج پر ہی بے دم ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے رئیس کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے فون اٹھایا، اسکرین کو دیکھا جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، وصول۔ اس نے فون واپس جیب میں رکھا۔ اس کے چہرے پر تمام تذہب کے پردے ہٹ چکے تھے۔ اس نے ولی کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک حقیقی فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ہنسا نہیں، صرف مسکرایا۔ دیکھا؟ اس کی آواز میں روحانیت نہیں بلکہ خالص بے رحم طاقت تھی۔ یہ رقص کی آخر میں جب شور تھم جاتا ہے، صرف نتیجہ معنی رکھتا ہے۔ ولی نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی صوفی نہیں تھا، ایک فن شناس تھا۔ وہاں ایک بادشاہ بیٹھا تھا جس نے ابھی بھی اپنی سلطنت کو مزید وسیع کر لیا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ عفریت؟ جبکہ دوسری جانب گودام کی تیز روشنی میں بکھرے ہوئے ہیروں کی چمک چند لمحوں کے لیے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ ایک خاموش گہری ہیبت کا لمحہ جس میں 4 ارب کی دولت ایک سیاہ مخملی کپڑے پر پڑی تھی۔ اس ہیبت کو توڑنے والی پہلی آواز عروضہ کی تھی۔ اس کی سڑ بہری اس کی چمک سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اسے سمیٹو۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا جیسے وہ روز مرہ کا کوئی کام نمٹا رہی ہو۔ مراد نے اشارہ کیا۔ وہ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر احتیاط سے ہیروں کو واپس انہی واٹر پروف پاؤچز میں ڈالا۔ عروضہ نے خود آگے بڑھ کر ایک سیاہ رنگ کا ہارڈ شیل والا بریف کیس کھولا۔ اس کے اندر مخصوص کٹاؤ والے فوم تھے۔ ہر پاؤچ اپنی جگہ پر ایسے فٹ ہوا جیسے وہ اسی کے لیے بنا ہو۔ بریف کیس بند ہوتے ہی ایک کلک کی آواز گونجی اور 4 ارب کی کائنات ایک ہندسوں والے لاک کے پیچھے محفوظ ہو گئی۔ ٹرالر تیار کرو۔ مراد نے ایک مرکزی کارندے کو حکم دیا۔ سارا سامان واپس لوڈ ہوگا ویسے ہی جیسے آیا تھا۔ اب منزل ہے لاہور۔
کارندے نے ایک لمحے کے لیے الجھن سے ولی کی طرف دیکھا۔ صرف ایک بلاک نہیں باس، سارا وزن لے کر جائیں گے؟ مراد کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اصل کہانی ہمیشہ بہترین چھپاؤ ہوتی ہے۔ مم ممار اسٹور کا سارا انٹیریئر اسی اٹالین ماربل سے بنا ہے۔ یہ پورا کنٹینر قانونی طور پر لاہور کے لیے ہی ہے۔ اگر ایک پورا ٹرالر کراچی پورٹ سے نکلے اور اس راستے میں اس کا ایک بھاری بھرکم بلاک غائب ہو جائے تو زیادہ شک ہوگا کہ یہ ایک تاجر اپنا پورا مال اپنی منزل تک لے جا رہا ہے۔ اس منطق کے سامنے سوال کی گنجائش نہیں تھی۔ فورک لفٹر نے حرکت کی اور اس خاص ماربل بلاک کو جو اب ہیرو سے خالی تھا واپس اٹھایا اور ٹرالر پر لدے دوسرے بلاکس اور ٹائلوں کے کریٹس کے درمیان رکھ دیا۔ اب وہ درجنوں دوسرے بلاکس میں صرف ایک اور بلاک تھا، سوئے گھاس کے ڈھیر میں واپس جا چکی تھی۔ عروضہ نے ہیرو والا بریف کیس اٹھایا اور مراد کے ساتھ پراڈو کی طرف بڑھی۔ یہ بریف کیس ٹرک میں نہیں، ان کے ساتھ جائے گا۔ یہ سب سے قیمتی چیز سب سے قریبی نگرانی میں۔ مراد نے پراڈو کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ عروضہ نے بریف کیس کو ایک سیٹ کے نیچے بنے ایک خفیہ خانے میں محفوظ کرنے کے بعد ولی کے ساتھ والی نشست سنبھالی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہی ٹیبلٹ تھا جس پر اب راستے کے نقشے اور ممکنہ خطرات کے نشانات تھے۔ گودام کا آہنی گیٹ ایک بار پھر چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ سب سے پہلے سیاہ پراڈو باہر نکلی۔ اس کی ہیڈ لائٹس نے رات کے اندھیرے کو چیرا۔ اس کے پیچھے ماربل بلاک سے لدا ٹرک روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے کوئی تیسری گاڑی نہیں تھی۔ رئیس اورنگزیب کا اصول تھا کہ جب مال حرکت میں ہو تو قافلہ جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ زیادہ گاڑیاں توجہ کھینچتی ہیں۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور اب ہر طرف صرف اندھیرا اور ہوا کی سائیں تھی۔ قافلہ پہلے سے بڑا اور سست تھا، لیکن کہیں زیادہ محفوظ اور ناقابل شناخت تھا۔ کئی منٹ کی خاموشی کے بعد مراد نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، اب صرف 1000 کلومیٹر۔ عروضہ نے اپنی عقاب جیسی نگاہیں سڑک سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ اس کی آواز میں نہ خوف تھا نہ اطمینان، صرف حقیقت تھی۔ فاصلے نہیں، راستے میں چھپے دشمن معنی رکھتے ہیں۔ سفر کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسا سفر جس کے ہر موڑ پر موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ ہر منزل پر ایک بادشاہ اپنی سلطنت کے نئی خزانوں کا منتظر تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے پیادے ہر موت کو ہرا کر اس تک پہنچ جائیں گے۔ اگلی صبح کا آغاز ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ سے ہوا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، ارسل کا چہرہ اور پھر ولی کی 24 گھنٹے طویل خاموشی۔ اس نے نہ کوئی میسج کیا تھا، نہ کوئی کال۔ فجر کو خود پر غصہ آ رہا تھا اور کہ وہ اس کی اتنی عادی کیوں ہو چکی تھی۔ اس نے ضد میں خود بھی اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا، مگر ساری توقعات اس سے باندھے بیٹھی رہی۔ جب وہ اسے لینے آیا تو اس کی آمد بھی حسب معمول خاموش اور پرسکون تھی۔ فجر کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے نرمی سے سلام کیا۔ اس کا جواب اتنا دھیما تھا کہ شاید اس نے اپنے کانوں نے بھی بمشکل سنا ہو۔ وہ منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کے بھیجے ہوئے جبڑے اور پیشانی پر پڑی ہلکی سی شکن ولی کی تیز نگاہوں نے چھپ نہ سکی۔ وہ ایک لفظ کے کہے بغیر سمجھ گیا کہ میڈم کا موڈ شدید خراب تھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ آفس تک کا راستہ ایک بھاری خاموشی میں کٹا۔ گاڑی پورچ میں رکی اور فجر دروازہ کھول کر سیدھا اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ ایک لمحے کو بھی رکے بغیر ولی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ گزرتے ہوئے لوگ انہیں سلام کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ ولی سب کے سلام کا جواب دے رہا تھا۔ بالآخر وہ آفس پہنچ گئے۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ جیسے ہی اپنی میز کے پاس پہنچی، ولی کی پرسکون لیکن گہری آواز نے اسے روکا۔ وہ اسے تپتے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ تم یوں اچانک بنا بتائے چھٹی کیسے کر سکتے ہو ولی؟ تمہیں اندازہ ہے کل کتنا کام تھا، کتنا کچھ بکھرا پڑا ہے۔ دن بھر میں نے تمہارا انتظار کیا، فون تک نہیں کیا۔ مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب غصے میں میز پر پڑی چیزوں کو کھٹ کر رہی تھی، اپنی ساری جھنجھلاہٹ ان بے جان اشیاء پر نکال رہی تھی۔ قیمتی بیگ ایک جانب پھینک دیا تھا۔ غصہ اس پر نہیں خود پر آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، سیاہ پینٹ پر بھوری شرٹ پہنے، سینے پر بازو باندھے وہ بس اسے دیکھتا رہا۔
اس کا یہ تپا ہوا غصے سے سرخ روپ بھی کس قدر اچھا لگ رہا تھا، سوری میں مصروف تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی نرم اور پرسکون تھا۔ باقی سب تو جیسے یہاں بہت فارغ بیٹھے ہیں۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا طنز تھا۔ کچھ غصہ تو یقیناً ارسل کی آمد کا تھا، مگر اس کا زیادہ تر حصہ ولی کے لیے تھا۔ آخر اس نے چھٹی ہی کیوں کی؟ اس کے غیر موجودگی میں ارسل یہاں آیا تھا اور اس کا آنا فجر کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ میں آئندہ چھٹی نہیں کروں گا۔ اس نے نرم آنکھوں سے اسے دیکھا، جواب بے دلی سے، جو اب بے دلی سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر چکی تھی۔ پاک سری رنگ کی سادہ سی فراک میں اس کے وجود پر تھکن اور پریشانی آیا تھی۔ بالوں کی پونی معمول سے کچھ زیادہ ڈھیلی تھی۔ بال رومال سے نکلنے کو تیار تھے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ٹرین کو گھورتی رہی۔ ولی اس اینک کے شیشوں کے پیچھے بھی اس کی خوبصورت ہیزل آنکھوں میں چھپی نمی اور گلابی پن دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بات صرف کام کی نہیں تھی، یقیناً کچھ اور ہوا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی کھینچ کر اس کی میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں نرمی کی جگہ ایک سنجیدگی اور حق جتانے والا انداز تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ تلخ ہوئی، نظریں اب بھی اسکرین پر تھی، اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ میرے سارے کام آپ سے ہی جڑے ہیں فجر۔ آپ، اس نے نام لے کر پکارا تو فجر نے چونک کر اسکرین سے نظریں ہٹائیں۔ تو بتائیں کس نے تنگ کیا ہے؟ تم کیا کر لو گے؟ آخر کار اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا ولی کی کتھئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک چپتا ہوا سا سوال تھا، ایک بے بسی تھی جو وہ چھپانا چاہ رہی تھی۔ ولی نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی پرسکون آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک سرد سی چمک لہرائی۔ زیادہ کچھ نہیں، لیکن اس کی نیند کے ساتھ ساتھ زندگی بھی حرام کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں حد درجہ سنجیدگی اور سرد پن تھا، جیسے وہ کوئی کاروباری معاہدہ نہیں بلکہ ایک قتل فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس کے الفاظ میں کوئی ڈرامائی پن نہیں تھا بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا تاثر تھا۔ فجر کے اندر ایک ٹھنڈی تاثیر اتر گئی۔ کل سے جو آگ اس کے سینے میں لگی تھی وہ دھیرے دھیرے بجھنے لگی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر سے ایک بھاری بوجھ اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا ہو۔ وہ کئی لمحے خاموشی سے بس اسے دیکھتی رہی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی تھی۔ وہ مسکرایا نہیں، بس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ بیگم، آپ بس حکم کریں، دشمن کوئی بھی ہو انجام تک میں پہنچاؤں گا، اس نے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر میز پر دھرے اس کے ہاتھ پر جما دیا۔ ہولے سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ فجر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے کھینچ لیا۔ آسمان کو چھوتا پارا آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہا تھا۔ وہ اب کافی حد تک پرسکون تھی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، لہجے میں خفگی لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ اسے دیکھ کر دھیرے سے ہنس دیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دفتر میں دن بھر کی بھاگ دوڑ میں اب تیزی آ چکی تھی۔ لوگ تیزی سے اپنا کام نپٹا رہے تھے مگر مدھم روشنیوں میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی تھی جو دن کے شور و غل کے بعد ہمیشہ بھلی لگتی تھی۔ آج کا دن واقعی اچھا گزرا تھا۔ کل کی بے چینی اور تناؤ کے برعکس آج فجر کے اندر ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مرد جو خود کو اس کا ولی کہتا تھا آج سائے کی طرح اس کے پاس موجود تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہی اس کے لیے کسی حفاظتی حصار سے کم نہیں تھا۔ وہ کافی مصروف لگ رہا تھا۔ دن بھر اس نے کئی چیزیں دیکھی تھیں، نئے ڈیزائنز اور آنے والے کپڑے کے اسٹاک کا جائزہ لیا تھا، اور ہر کام میں اس کی سنجیدگی اور پیشہ ورانہ مہارت نمایاں تھی۔ فجر نے کئی بار شیشے کی دیواروں کے پار سے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بالوں اور آنکھوں کی ہم رنگ بھوری کتھئی شرٹ آج اس پر کچھ زیادہ ہی جچ رہی تھی۔ اس کے صاف رنگت کونیوں تک فولڈ آستینیوں سے نمایاں ہوتے مضبوط ہاتھ اور کام میں دوسرے ہاتھ سے ہوا میں کچھ سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کام کی سنجیدگی تھی۔ رئیس ٹیکسٹائل سے نیا کپڑا آنا تھا اور اسی کے لیے نئے ڈیزائنوں پر کام ہو رہا تھا۔ فجر نے آتے جاتے کئی بار اسے دیکھا تھا۔ مہینہ پورا ہونے کو تھا۔ وہ شخص جو نوٹس پیریڈ پر تھا جسے ایک مہینے بعد وہ اپنے راستے سے ہٹانے کا سوچ رہی تھی، اب اسے کیسے نکال پاتی، یہ خیال اسے مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ اس کی ضرورت بن چکا تھا، وہ اس کی سیف ہیون تھا۔ ہاتھ میں کول کافی کا گلاس تھامے وہ راہداری میں آ کھڑی ہوئی اور گلاس وال سے ایک بار پھر سے اسے جھانک کر دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں تھا مگر اب اس کے ارد گرد جونیئر ڈیزائنرز کا ایک حلقہ تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ لڑکیاں جانتی تھی کہ وہ میڈم فجر کا شوہر تھا مگر اس کی آنکھوں میں چھپی ستائش فجر سے ڈھکی چھپی نہ رہ سکی۔
ایک خفیف سا احساس اس کے دل میں ابھرا مگر فوراً ہی دب گیا۔ وہ روانی سے انگلش میں کچھ تکنیکی تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اعتماد کی گہرائی تھی۔ نہ جانے کب مگر فجر کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ وہ کتنی دیر وہاں کھڑی رہی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ پھر جیسے خود کو ٹوکتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور واپس اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ اندر اپنی دھن میں کام کرتا ولی جو بظاہر سب کو سمجھانے میں مصروف تھا اس کی ہر حرکت سے باخبر تھا۔ جیسے ہی فجر پلٹی اس کی نظریں اس کے جاتے ہوئے وجود پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بھی ایک ہلکی نہ دکھائی دینے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی کافی لیے آفس میں داخل ہوئی۔ میز پر دھرا اس کا فون بج رہا تھا۔ ایک انجان نمبر نے جانے کب سے کال آ رہی تھی۔ اس نے پیشہ ورانہ لا تعلق سے فون اٹھایا۔ ہیلو، تم نے اچھا نہیں کیا فجر معراج۔ دوسری طرف سے ارسل کی آواز اٹھی۔ ایک لمحے میں فجر کے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ وہ چونک کر کرسی پر سیدھی ہوئی اور کافی کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ تمہیں لگتا ہے تم بہت بڑی بن چکی ہو۔ اس کی آواز میں تصحیق تھی۔ لگتا ہے کل کی ذلت تمہارے سر کو چڑھ گئی ہے، فجر نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ لہجے میں کاٹ تھی۔ اور جو ذلت اب تمہارے مقدر بنے گی اس سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے لہجے میں اب ایک ایسی دھمکی تھی کہ فجر کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ صاف صاف بکواس کرو، صاف صاف کہتا ہوں، واپس آ جاؤ میرے پاس۔ اس کے مطالبے پر فجر کے چہرے پر ایک زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوقات سے اونچے خواب نہیں دیکھنے چاہیے ارسل برہان گردیزی صاحب۔ اوقات تو تم بھول چکی ہو۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی؟ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ لیکن میں اسے اتنا مسخ کر دوں گا کہ تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی۔ تمہیں میں آخری موقع دے رہا تھا، مگر اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں، دیکھ لینا۔ فون ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ فجر کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا بکواس تھی یہ؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ فجر نے بے دھیانی میں واٹس ایپ پر موصول ہونے والی ویڈیو کو اوپن کیا۔ ولی نے آنکھیں بڑھ کر میز پر رکھی اس کی کافی اٹھائی اور ایک گھونٹ بھرا۔ گرم ہو گئی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فجر نے تنگ نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کی پوری توجہ فون کی اسکرین پر تھی اور جیسے ہی اس نے ویڈیو پلے کی اگلے ہی پل لگا جیسے آفس کی چھت ایک دھماکے سے اس کے سر پر آ گری ہو۔ اسکرین پر وہ تھی، رو رہی تھی۔ وہ ارسل کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، وہ التجا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ کر فک ہو گیا۔ خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھی تھی اور ارسل اپنا ہاتھ چھڑا کر جا رہا تھا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح مجمد ہو گیا۔ ولی نے اس کی بدلتی حالت ایک پل میں بھانپ لی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ اب وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے ساری نرمی، ساری مسکراہٹ یکلت غائب ہو گئی۔ اب وہاں پتھر جیسی سختی اور ایک سرد غصہ تھا۔ فون پھر سے بج اٹھا، وہی نمبر تھا۔ ولی نے کال ریسیو کر کے اسپیکر پر ڈال دی۔ کہو، کیسا لگا سرپرائز؟ اس کا خباثت بھرا کہکہا کمرے میں گونجا۔ انسان کتنی جلدی اپنے مقام سے گرتا ہے کہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ ارسل بھی ویسے ہی پستی میں گر رہا تھا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں خود پر، اپنی ذات پر، اپنی ذہانت پر۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ فجر ساکت کھڑی سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین وحشت تھی۔ ولی کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ تمہیں آپشن دے رہا ہوں فجر معراج، لوٹ آؤ ورنہ تمہارے کردار کی، تمہاری ذات کی ایسی دھجیاں اڑیں گی کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر فون بند کر دیا۔ ولی نے فون میز پر رکھا۔ اس کی فولادی نظریں اب بھی فجر پر جمی تھی۔ فجر، اس نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے تھامے۔ فجر جیسے کسی ٹرانس سے باہر آئی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ولی کو دیکھا۔ اس کے اندر ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ لوگ پہلے ہی اسے کیا کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی تو… وہ میرے کردار کی دھجیاں اڑانا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں بے یقینی اور ٹوٹا ہوا مان تھا، جیسے خود کو بتا رہی ہو۔ تمہارا کردار؟ ولی کی آواز گہری اور سنجیدہ تھی۔ اس نے فجر کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ میں ہوں تمہارا کردار، سمجھ آ رہا ہے نا؟ تمہارا کردار میں ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے اس سے کوئی مسخ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک ہاتھ سے فجر کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے اتنی سنجیدگی اور حق سے کہا کہ فجر ساکت رہ گئی۔ پل بھر کے لیے ارسل کا دھمکی بھرا وجود اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ ولی کے اس ایک جملے نے جیسے اس کے دل کے بند کواڑ کو پوری طرح سے توڑ ڈالے تھے۔ بیٹھ جاؤ اور اب میری بات غور سے سنو۔ وہ مزید کچھ کہہ رہا تھا مگر فجر کے ذہن میں، اس کی سماعت میں، اس کی روح میں بس ایک جملہ ایک ریکارڈ کی طرح گھوم رہا تھا۔ میں ہوں تمہارا کردار، میں ہوں تمہارا کردار۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ گاڑی میں ایک گہرا پرمعنی سناٹا تھا۔ ولی سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھی اور ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط تھی۔
फजर खामोशी से खिड़की से बाहर भागते हुए दरख्तों और मध्यम रोशनियों को देख रही थी। शहर के शोर से दूर ये निस्बतन सुनसान रास्ता था, जहाँ हर मोड़ पर अंधेरा मज़ीद गहरा होता जा रहा था। ये खामोशी बेचैन करने वाली नहीं थी, बल्कि तूफान से पहले के सकूत जैसी थी। इसके जहन में अब तक वली के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। इन अल्फाज में इसके अंदर से खौफ को किसी हद तक निकाल कर एक अजीब सी ठारस बांध रही थी। वो अकेली नहीं थी, और यह एहसास ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अरसल का पैगाम वाज़ेह और शफ़ाफ़ था। अगर तुम्हें अपनी साख अजीज़ है तो ये मीटिंग ज़रूरी है, तुम्हें आना होगा। वो इसके सौदा करना चाहता था, बिजनेस का सौदा। इसने फजर को अकेले बुलाया था, ये सोचकर कि तन्हाई में वो इसे आसानी से तोड़ देगा, मगर वो नहीं जानता था कि फजर के साथ अब इसका वो हिफाजती हिसार था, जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वली साथ था। वो दोनों जानते थे कि इन्हें क्या करना था। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और आखिरकार एक जली हुई हेवली जैसी इमारत के सामने रुक गई। गर्देजी टेक्सटाइल, आग के निशानात दीवारों पर भी अब ताज़ा थे। वो पूरी इमारत अंधेरे में डूबी किसी आसिफ ज़दा खंडर का मंजर पेश कर रही थी। इमारत के कई हिस्से मुरम्मत के ज़ेर असर थे, मगर कई हिस्से वीरान थे। फिजा में जले हुए धागों की राख और एक मानूस बू रची हुई थी। सिर्फ एक जगह रोशनी थी, इमारत के वस्त में एक बड़ा सा हॉल, जिसकी खिड़कियों से जर्द रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, जैसे कोई अंधेरे में कोई दावत मुबासत दे रहा हो। रिलैक्स रहना। गाड़ी बंद करते हुए इसने एक नज़र फजर को देखा। इसकी आवाज़ में वही ठहराव था जिसने पलकें झपकी और कई लम्हे इसे देखती रही, फिर इस बात में सर हिलाया। इस एक नज़र के तबादले में कई बातें हुई, कई वादे हुए, कई हौसले बुलंद हुए। थोड़ी देर बाद वो दोनों शिकस्ता गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे। वहां मौजूद चौकीदार ने इन्हें रोकने की जहमत नहीं की। शायद इसे पहले ही हिदायत मिल चुकी थी। अंदाज हर तरफ मलबा और टूटी हुई मशीनें थी। इनके कदमों की आहट इस वीराने में अजीब तरह गूंज रही थी। वो सीधा इस रोशन हाल की तरफ बढ़ रहे थे। वहां हॉल के ऐन दरमियान में अरसल बैठा था। इसने लकड़ी की दो कुर्सियां आमने सामने रखी थी, जैसे किसी अदालत का मंजर हो। वो खुद एक कुर्सी पर विराजमान था और इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इन्हें आते देखकर वो तन कर सीधा बैठ गया। इसके हाथ में एक फाइल थी। फजर आंखें चल रही थी। इसके चेहरे पर मुकम्मल सपाट तासुरात थे, जैसे वो किसी आम बिजनेस मीटिंग में आई हो। वली से ठीक एक कदम पीछे था। इसकी चाल और तासुरात से यही लग रहा था कि वो एक वफादार असिस्टेंट है जो अपनी बॉस के हर हुक्म का मुंतजर है। पहला तासुर यही देना था कि वो इसका पीए है, एक गैर अहम शख्स। आइए मोहतरमा, आपका इंतजार था, अरसल ने खबासत भरे तबस्सुम से कहा। फिर इसकी नज़र फजर के पीछे खड़े वली पर पड़ी और इसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने अकेले आने को कहा था, इसके लहजे में नागवारी थी। ये मेरा पीए है, तुम इसके सामने बात कर सकते हो, इसने इतने सर्द वाराना पेशा वराना लहजे में कहा कि अरसल को एक लम्हे के लिए झटका लगा। शायद इसने इनकी होटल वाली वीडियो नहीं देखी थी, वरना वो वली की मौजूदगी पर यूं सवाल ना उठाता। ठीक है, इसने कंधे उचकाए जैसे इसे कोई फर्क ना पड़ा हो, मगर इसकी आंखों में हकारत वाज़ेह थी। इसने वली को सर से पांव तक देखा और फिर नजरअंदाज कर दिया। फजर सुकून से इसके सामने वाली कुर्सी पर टिक गई थी। इसके बैठने के अंदाज में कोई खौफ या झिझक नहीं थी। अरसल ने फाइल उठाकर मेज पर इसके सामने सरका दी। हमारे नए मुआहदे की शराइत। फजर ने फाइल खोली। इसमें कई शराइत थी। हर शराइत इसकी चालाकी और बदनीयती का मुंह बोलता सबूत थी। सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह थी कि फजर रईस टेक्सटाइल से अपना मुआहदा फौरी तौर पर ख़त्म करके सारा बिजनेस गर्देजी टेक्सटाइल को देगी। इसके अलावा वो खाम माल की कीमतों से लेकर मुनाफे की तकसीम तक हर शक में सिर्फ अरसल का फ़ायदा था। ये एक कारोबारी मुआहदा कम और फजर की सल्तनत को यरगमाल बनाने का मंसूबा ज़्यादा लग रहा था। वली कुछ फासले पर हाथ बांधे खड़ा था। इसका चेहरा तासुरात से आरी था, मगर इसकी उकाबी नजरें अरसल की हरकत, फाइल के हर उलटते सफ़े और फजर के चेहरे पर आते जाते तासुरात का जायजा ले रही थी। इसकी खामोश मौजूदगी अरसल को मुसलसल खटक रही थी, मगर वो इसे नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हॉल की खामोशी में अब सिर्फ फाइल के औराक पलटने की आवाज़ गूंज रही थी। वो हर आवाज़ के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। फजर ने सुकून से सारे सफ़े पढ़े और फिर फाइनल फाइल गिराते हुए उठ खड़ी हुई। अच्छा मजाक है, वो हंस दी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हारी शराइत मानने आई हूँ? वो अब सीने पर बाजू बांधे खड़ी थी। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी उठ खड़ा हुआ।
तुम्हें लगता है तुम मुझ पर मेरी सल्तनत पर काबिज हो सकते हो? मैं सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। बाकी सब तो इसका हो ही जाता। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, तुम्हारी पेशकश पर, वो दबे दबे लहजे में बताए। इसकी बात सुनकर वह हंस दिया। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। वो भी वैसे ही खड़ी थी, ना गर्दन झुकी थी ना नजर। आखिर इसे इतना गुरूर क्यों था? मुझे ना तुम में दिलचस्पी है और ना तुम्हारे दिए गए मौके पर। इसकी बात वाज़ेह थी। अरसल की हंसी चेहरे से चिपकी थी। वो इसकी बातों पर हंस रहा था, मजाक समझ रहा था, वो इसे हल्का ले रहा था। वो इससे इसकी पहचान छीनना चाहता था। मत भूलो किस तरह मेरी मोहब्बत में दीवानी थी तुम। वो सब झूठ था। वो वक्त जो हमने साथ गुजारा, वो वादे जो तुमने मुझसे किए थे, सब याद है ना? वो सब फरेब था और तुम अभी तक फरेब में जी रहे हो। पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये फरेब नहीं, हकीकत है। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, वरना कुछ बुरा हो सकता है। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम एक अकेली औरत हो। इस जालिम मुआशरे में एक अकेली औरत की क्या हैसियत है? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा कोई मर्द नहीं, कोई सरपरस्त नहीं, कोई सहारा नहीं जो तुम्हें मेरी इस धमकी से बचा सके। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा, तुम्हारे साथ का ऐसा जनाजा निकालूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसकी आवाज़ में गुस्सा कम और एक शैतानी तस्कीन ज्यादा थी। लोग तुम्हें क्या कहेंगे, किन नजरों से देखेंगे, तुम्हारे सारे दावे, तुम्हारा सारा गुरूर इसे एक वीडियो के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। इसकी बातों में जहर था। वो हर इस कमजोरी को निशाना बना रहा था जिसके बारे में वो जानता था कि फजर को तकलीफ पहुंच सकती है। इसकी नीयत सिर्फ इसे डराना नहीं थी, बल्कि इसे अंदर से तोड़ देना थी। वो चाहता था कि फजर इसके सामने गिड़गिड़ाए, रहम की भीख मांगे, इसके तमाम शराइत तस्लीम करे, वो इसे कबूल कर ले। वो खामोशी से सुनती रही। इसका चेहरा पत्थराई हुई मूरत की तरह बेहिस था। इसके बिल इसके बिल्कुल पीछे वली खामोश खड़ा था, एक मुहाफिज की तरह। अरसल की हर बदजुबानी, हर इल्ज़ाम को वो सुन रहा था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर इसकी बदमुखियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसके अंदर क्या तूफ़ान बरपा था। इसकी नज़रें मुसलसल फजर की पुश्त पर जमी थी और इसके अंदरूनी कैफियत से वाकिफ था। फजर ने एक आखिरी नज़र अरसल पर डाली और फिर पलट गई। तुम्हारे ख्वाब ख्वाब रह जाएंगे। तुम एक मुफाद परस्त औरत हो, एक घटिया और गिरे हुए किरदार के मालिक। लोग तुम्हें ये कहेंगे और तुम यही हो। मैं तुम्हें ये बना दूंगा। इसकी आवाज़ थलकने लगी थी। इसकी आवाज़ थकने लगी थी, मगर इसके इल्ज़ामात की बारिश नहीं रुकी थी। फजर की हर धरनी से मायूस कर रही थी। वो वली की जानिब बढ़ रही थी। इसकी तमाम बातों को सुनते हुए इसका चेहरा सपाट था। वो अब इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। हॉल की मध्यम रोशनी में इन दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने थे। फिजा में खामोश लेकिन पुरअज़म मुकालमा जारी था। ये तुम्हारा आखिरी मौका है फजर मिराज। अर्शल की आवाज़ एक बार फिर गरजी थी। मरकूज फजर की नज़र वली पर मरकूज थी। इसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई इश्तियाल नहीं था, सिर्फ एक सर्द पुरअज़्म इरादा था। मैं चाहती हूँ तुम इसका मुंह लाल कर दो। इसने निहायत सपाट लहजे में कहा, मगर इसके अल्फाज में एक ऐसी सनसनी थी कि फिजा में मौजूद जहर हर जर्रा लर्जा उठा था। ये फजर का हुक्म था और वली एक सिपाही की तरह इसके हुक्म का मुंतजर था। बेगम ने हुक्म दिया, प्यादे का वजूद हरकत में आया। इसने एक गहरा सांस लिया, सीने पर हाथ रखकर इसका हुक्म कबूल किया। अब अरसल की जानिब बढ़ा। इसके कदम खामोश थे, मगर इनमें ऐसा अज़म था जो अरसल के तमाम गुरूर को खाक में मिला देने की ताकत रखता था। इसके बढ़ते हुए कदम देखकर अरसल के हलक से एक खबीस कहका फूटा। इसकी हंसी में तमस्कुर और फातिहाना ज़ौम शामिल था। ये तुम्हारा पीए है, ये क्या कर लेगा मेरा? वो अपनी कमर पर हाथ रखे हंसते हुए बोला। इसकी नजरें तहकीर से वली का जायजा ले रही थी। ये भी बता दो कि इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? कोई नया आशिक तो नहीं मिल गया तुम्हें? इसके इस्तदाइया लहजे ने फिजा में जहर घोल दिया। वली मजबूत और पुरएतमाद कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ता गया। इसने अरसल की सारी बकवास सुनी थी और इसके अंदर दुबका गुस्सा अब किसी भी लम्हे लावे की तरह फट सकता था। इसके चेहरे पर एक सुकून था जो किसी भी तूफान से पहले की खामोशी की तरह खतरनाक था। इसने कोई जवाब नहीं दिया। अरसल अभी अपनी हंसी पूरी पूरी भी न कर पाया था कि वली ने करीब पहुंचकर एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद कर दिया। चटाख की करखत आवाज वीरान मिल टेक्सटाइल मिल में गूंज उठी थी। इससे पहले कि अरसल संभल पाता, इसी गाल पर एक और थप्पड़ पड़ा। फिर यके बाद दीगरे थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। इसने हाथ उठाकर मारना चाहा, दिफा करना चाहा, मगर वली इसका हाथ एक हाथ से पकड़ चुका था और दाहिने हाथ से थप्पड़ों की बारिश जारी थी। इसका गाल और जबड़ा
हर तरफ दर्द की एक शदीद लहर दौड़ रही थी। वो लड़खड़ा गया, इसका तवाज़ुन बिगड़ने लगा। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरता, वली ने इसका बाजू खींचा और इसे दोबारा सीधा खड़ा किया और फिर एक ज़ोरदार चपेड़ इसके चेहरे पर पड़ी। इसके हवास मुअत्तल हो गए। पेदर पे पड़ने वाले इन थप्पड़ों ने इसे सोचने की मज़ाहमत करने या चीखने का भी मौका नहीं किया। इसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई और लबों में दर्द की एक दबी हुई कराह निकली। फजर इसकी इस जगह पर साकत खड़ी थी जहां वली कुछ देर पहले था। इसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, जैसे इसने कोई बड़ा फैसला किया हो। सीने पर बाजू बांधे वो जबड़े भींचे इस मंजर को देख रही थी। इसकी हेजल आंखों में नमी की एक पतली सी तह जरूर थी, मगर इसके बावजूद ये मंजर इतना तस्कीन बख्श था कि इसे अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। ये इसकी जिल्लत का जवाब था जो अरसल ने इसे दी थी। ये इस खौफ का खात्मा था जिसने इसे इतने अरसे तक कैद रखा था। वली ने ना कोई म, मुक्का मारा और ना ही कोई लात मारी, सिर्फ थप्पड़। वो इतने जोरदार थप्पड़, जोरदार पे दर पे थे कि अरसल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये तजलील थी, ये इसके जोम को खाक में मिलाने का एक खामोश मगर ताकतवर तरीका था। वो जिसे कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया था, इसे चपेड़ें पड़ रही थी। इस दिन जब वो इसे रेस्टोरेंट में रोते हुए छोड़ गया था और वो कुछ नहीं कर पाया था, आज इसने इस तकलीफ का बदला लिया था। मेरे डैड कहते हैं अगर कोई तुम्हारा किरदार मस्त करना चाहे तो इसका मुंह लाल कर दो और इतना करो कि उंगलियां छप जाएं। अरसल के चेहरे पर इसकी उंगलियों के निशान वाज़ेह तौर पर छप चुके थे। इसकी आंखें धुंधला रही थीं और वो बमुश्किल खड़ा रह पा रहा था। वरीने से झटके से छोड़ा और इसकी तरफ नफरत से देखा। क्या और क्या कहा था तुमने? वो बेसहारा है, इसके पास कोई मर्द नहीं है, इसका कोई वली नहीं है। ध्यान से देखो मुझे कमीने, मैं हूँ उसका वली, इसका शौहर। अरसल को लगा जैसे इसके सर पर जली हुई गर्देजी टेक्सटाइल की छत आ गिरी हो। ये इंकिशाफ इसके लिए एक ज़िलज़िले से कम नहीं था। जिस शादी को वो महज एक ड्रामा समझ रहा था, जिस फजर को वो हमेशा बेआसा तसव्वुर करता रहा था, आज से इसके मुहाफिज इसके शौहर से सामना हो गया था। बीवी है वो मेरी। वली की आवाज़ में अब गुस्से की गरज थी। चटाख की एक और आवाज़ ने गर्देजी टेक्सटाइल के साथ साथ अरसल के वजूद को भी हिला कर रख दिया था। वो लड़खड़ा कर कुर्सी से टकराया और नीचे गिरा। इसका किरदार मस्क करोगे तुम, इसकी धज्जियां उड़ाओगे, इसका किरदार मैं हूँ। हिम्मत है तो मुझसे निपटो। अब इसका हाथ रुक चुका था। अरसल जो कुछ होश आने के बाद उठकर इसकी जाने बढ़ा, इसकी अगली हरकत पर ठहर गया। इसने अपने कॉलर में अटका हुआ एक बारीक सा पेन निकाला। इसमें ये पूरा मंजर रिकॉर्ड हो चुका है, तुम्हारी बकवास भी और मेरा तुम्हें ये सबक सिखाना भी। अब तुम अपनी खैर बनाओ। इसने पेन को अरसल के लरसते हुए होठों के बिल्कुल सामने किया। अब ये पेन तुम्हारे बाप की बची हुई साख को कैसे तबाह कर सकता है तुम जानते हो, फैसला तुम्हारा है। होंठों के किनारे से बहता लहू, इसकी भींची हुई मुठ्ठियां। वो इसी पल काफी काबिले रहम लग रहा था। इसने ये इसने एक जहरीली नजर फजर पर डाली जो अब भी खामोशी से ये सब देख रही थी। इसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। मैं तुम्हें देख लूंगा फजर में राज, मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगा। वो जो कुछ करने और सोच जो कुछ वो जो कुछ और करने का सोच रहा था, मगर रिकॉर्डिंग पेन देखकर मजीद हवास बाख्ता हो गया। अपनी और अपने बाप की इज्जत इसे बहुत अजीज थी और वो ये मंजर वायरल हुआ तो इसका बचा कुचा वकार भी खाक में मिल जाएगा। वो इन्हें घूरता हुआ वॉकआउट कर गया। वली ने एक आखिरी निगाह इस पर डाली, फिर फजर के जानिब मुड़ गया। इसके चेहरे पर अब वो सख्ती और गुस्सा नहीं था जो कुछ देर पहले था। इसकी जगह एक नर्म और मुहाफिजाना तासुर ने ले ली। वो खामोशी से फजर के पास आया और उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिया। फजर ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में तशकर और एक नया एतमाद छलक रहा था। आते वक्त वो वली के आगे एक कदम चल रही थी, अपने मकसद की तरफ बढ़ रही थी, मगर अब जाते वक्त सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी। वली आगे था और फजर खामोशी से इसके पीछे खींचती चली जा रही थी। इसके कदम वली के नक्शे कदम पर पड़ रहे थे। वो धूप में इसका साया बन गया, वो इसकी बेबसी में सहारा बन गया। वीरान हॉल से बाहर निकलते हुए इसने एक गहरी सांस ली। रात की खनकी में भी इसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। वली का हाथ इसके हाथ में मजबूती से जकड़ा हुआ था, जैसे वो इसे हर खतरे से बचाने का अहद कर रहा हो। तबाह हाल टेक्सटाइल मिल इनके पीछे रह गई थी। इस रात की तलखियों और अरसल की जिल्लत की गवाह इसकी जिंदगी में नया बाब शुरू हो चुका था। एक ऐसा बाब जिसमें वो अकेली नहीं थी, जिसमें एक ऐसा शख्स इसके साथ खड़ा था जो ना सिर्फ इसका शौहर था बल्कि इसका वली भी था। वो इसके अंधेरों में रोशनी बन गया, वो इसकी तन्हाइयों में साथी बन गया। गाड़ी की तरफ चलते हुए वो दोनों बराबर थे। फजर ने एक बार वली की तरफ देखा। इसकी नज़रें सवालियां थी, लेकिन इनमें एक गहरा इत्मीनान भी था।
ولی نے اس کی نظروں کا جواب ایک دھیمی مسکراہٹ سے دیا جس میں یقین اور محبت کا اظہار تھا۔ وہ طوفان میں ایک مضبوط سہارا بن گیا، وہ اس کے ٹوٹے وجود کو جوڑنے والا بن گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر فجر نے اپنا سر سیٹ سے ٹکایا۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن اس تھکن میں ایک عجیب سکون تھا۔ اسے معلوم تھا اب وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ وہ اس کی مایوسی میں امید کی کرن بن گیا، وہ اس کے ڈر میں ایک بے خوف محافظ بن گیا تھا۔ رات کا سناٹا ان کی گاڑی کی انجن کی آواز سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ شہر کی روشن سڑکوں کی طرف روانہ ہو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اب کوئی بھی ان کے راستے میں نہیں آ سکتا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا ہے سروائیو کرنے کے لیے کچھ عفریتوں کا ہونا کس قدر ضروری ہے، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا تو فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری زہریلی ذہانت اور میرے ہاتھوں کی تباہی، وہ مسکرا دیا۔ ہاں، کبھی کبھی اپنی عفریتوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، یہی عفریت ہمیں سروائیو کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی جو تیز رفتار سے گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ اس کے اندھیروں میں روشنی کا مینار بن گیا تھا۔ وہ اسے یہ مینار قبول تھا، اسے قبول کرنا بھی چاہیے تھا۔ لاؤنج کے وسیع و عریض فضا پر ایک ہیبت ناک سانس لیتا ہوا سناٹا مسلط تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی گنگناہٹ اور دیوار پر لگی کھڑکی کی ٹک ٹک بھی اسے خاموشی کے بوجھ تلے دبی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ فلک صوفے پر ساکت بیٹھی تھی، اس کی نظریں سامنے میز پر رکھے لیپ ٹاپ پر جمی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ آج اس کی خاموشی میں بے بسی کا شعبہ تک بھی نہ تھا، بلکہ ایک سمندر کا سا ٹھہراؤ تھا جس کی گہرائی میں ایک اٹل فیصلہ پرورش پا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی پورے آپس میں پیوست تھیں اور اس کی کمر سیدھی تنی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی جنگ کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو۔ ساتھ والے صوفے پر فخر اور فاخرہ بیٹھے تھے۔ فاخرہ کی آنکھوں میں بے چینی اور تشویش کی لہریں تھیں۔ وہ بار بار کبھی فلک کو دیکھتی ہے، کبھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو۔ فخر خاموش تھا، مگر اس کے چہرے پر تناؤ واضح تھا، جیسے وہ آنے والے طوفان کو محسوس کر رہا ہو۔ لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین سے عالمگیر خاندان کے افراد جام شوروں میں بیٹھے اس منظر کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ بابا سائیں کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پروقار مگر سخت تاثرات لیے ہوئے تھا، اور ان کے برابر میں بیٹھے بشارت عالمگیر کے ماتھے پر شکنیں ابھری ہوئی تھی۔ آخر کار لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے بشارت بھائی کی بھاری بے صبری سے بھری آواز نے اس گہرے سکوت کو توڑا تھا۔ کہو فلک، آج تم نے یہ سب اہم اجلاس کیوں بلوایا؟ وقت ضائع کیے بغیر مدعے پر آؤ۔ انہوں نے ہمیشہ اسے سپورٹ کیا تھا، مگر پچھلے چند سالوں میں انہیں فلک کی ضد نے اسے دور کر دیا تھا۔ یہ میٹنگ فلک کے کہنے پر رکھی گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے فخر اور فاخرہ کی طرف دیکھا جن کی سانسیں رکی ہوئی تھی، پھر اس کی نظریں اسکرین پر اپنے باپ اور بھائی کے چہروں پر مرکوز ہوئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھیپھڑوں میں ہمت بھری، اور پھر آواز کو ممکنہ حد تک مضبوط بناتے ہوئے بولی، بابا سائیں، میں رجب رضا سے شادی کروں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ ایک جملہ نہیں تھا، ایک دھماکہ تھا۔ فاخرہ نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ فخر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ ایک لڑکی عالمگیر خاندان کی بیٹی اپنے باپ اور بھائی سے شرط رکھے گی؟ یہ ناقابل تصور تھا۔ اسکرین پر بشارت بھائی کے چہرے پر شدید ناگواری ابھری، جیسے انہوں نے کوئی ناقابل سماعت بات سن لی ہو۔ بابا سائیں کا چہرہ سپاٹ رہا، مگر انہوں نے اپنی بھویں آہستہ سے سکیڑ لی اور ان کی آنکھوں میں ایک سرد سی سختی در آئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے فلک؟ بشارت کی آواز میں غصہ اور حقارت کھل مل گئی تھی۔ فلک نے کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس کی تمام تر توجہ اپنے باپ پر مرکوز تھی، جن کی خاموشی اس کے بھائی کے شور سے زیادہ خطرناک تھی۔ بولو، بابا سائیں کی آواز گونجی، مختصر سپاٹ مگر ایک حکم۔ انہوں نے اپنی شرط بتانے کی اجازت دے دی۔ فلک نے تھوک نکل کر اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا، پھر اس کا لہجہ چٹان کی طرح مضبوط اور فیصلہ کن ہو گیا۔ میں اس سے شادی کے لیے تبھی ہاں کروں گی جب آپ ترنم پھپھو کو پورے مان اور عزت کے ساتھ اس خاندان میں واپس لے آئیں گے۔ یہ نام ترنم عالمگیر جیسے کسی نے بھرے مجمع میں ایک پھولا بسرا ممنوع راز پکار دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر کار بابا سائیں کی کرکٹ دھاڑتی ہوئی آواز پہنچی۔ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں بابا سائیں، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ فلک کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ فخر اسے آج ہی واپس جام شورو لے آؤ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بہا مزید ایک دن نہیں رہے گی۔ بشارت بھائی اسکرین سے چیخے، یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو فلک؟ فخر نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، کہاں ملی پھپھو تمہیں؟ فلک نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آواز میں اب برسوں کا دبا ہوا درد شامل ہو گیا۔ ترنم پھپھو زندہ ہے، میں ان سے مل چکی ہوں۔ اس کی نظریں سیدھی اسکرین پر اپنے باپ کی آنکھوں میں گڑ گئی۔ میں نے ان کی تکلیف دیکھی ہے، بالکل ویسی ہے جیسی میں نے دادی اماں کی آنکھوں میں مرتے دم تک دیکھی تھی۔ آپ کو یاد ہے بابا سائیں، اماں اپنی بیٹی کی ایک جھلک کے لیے ترس ترس کر مر گئی۔
ان کی روح اپنی بیٹی کو پکارتے ہوئے پرواز کر گئی۔ میں نے ان کا تڑپنا دیکھا ہے، اور اب میں نے اس بیٹی کی اذیت بھی دیکھی ہے، جسے آپ سب نے اپنی جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ اس کا لہجہ بلند ہوا، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر آواز میں ایک سیلاب تھا۔ یہ صرف میری شرط نہیں ہے، یہ دادی اماں کی آخری خواہش ہے۔ میں ان کی وہ خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں جو آپ پوری نہ کر سکے۔ انہیں خاندان میں واپس لانا ہوگا، عالمگیر خاندان کی بیٹی ہونے کا گمان واپس دینا ہوگا جو آپ نے چھین لیا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا فلک۔ بشارت کا چیخنا اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ جسے آگ کر دیا گیا تھا، اسے واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ پورا قبیلہ تھو تھو کرے گا۔ فلک کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ مجھے منظور ہے، آپ لوگوں کے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو مجھے جان سے مار دے یا انہیں واپس لے آئے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر سکون سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر تیزی سے لاؤنج سے گزری اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے لیپ ٹاپ سے بشارت بھائی کی چیخیں گونج رہی تھی۔ فخر انہیں ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور بابا سائیں وہ بددستور ایک بت کی طرح خاموش تھے، مگر ان کی خاموشی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ فلک کے قدموں کی چاپ جب سیڑھیوں پر گم ہو گئی تو بشارت کی غصے سے بھری آواز لاؤنج میں گونجی۔ اسے شہر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی جو میں نے بچی سمجھ کر اس کی یہ ضد پوری کی۔ عورتوں کو اس قدر آزادی نہیں دینی چاہیے تھی۔ انہیں چار دیواری میں قید رکھنا چاہیے۔ پھپھو نے یہی کیا تھا اور آج بھی یہی کر رہی ہے۔ ماضی کو حال سے جوڑا جا رہا تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ جو بھیانک ماضی گزر چکا تھا، اسے بھلا کر نئے مستقبل کا آغاز کیا جاتا۔ مگر کیا وہ مرد اتنی جلدی مان جاتے؟ یہ سوال کافی مشکل تھا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔